अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सलमान जावेद है और आप देख रहे हैं लाउड एंड क्लियर की तीसरी एपिसोड। आपसे जैसे मैंने पिछली दफ़ा तज़किरा किया था कि मैं अपनी इन एपिसोड्स के अंदर जो आने वाली हैं उनके अंदर कुछ मैं एक्सपर्ट्स को, प्रैक्टिशनर्स को, एकेडमिक्स को इन्वॉल्व करना शुरू करूँगा ताकि हमारे पास एक होलिस्टिक व्यू और एक अच्छा इन डेप्थ एनालिसिस जो है वो आना शुरू हो मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर। आज का जो हमारा मौजू है बहुत अहमियत का हामिल है। इंडिया और चाइना के दरमियान जो इस वक्त करंट स्टैंड ऑफ चल रहा है लद्दाख के अंदर, उसके मतलब हम कुछ गुफ्तो शनीद करेंगे। मैं अपनी गुजारिशात आज कम रखूँगा, बल्कि शायद बिल्कुल ही ना रखूँ। और जो ये तीन मेन पैनलिस्ट आप देखेंगे अभी थोड़ी देर में, वो हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे मैंने कुछ रिकॉर्डिंग्स की हैं मुख्तलिफ औकात के अंदर। चूँकि आजकल कोविड चल रहा है तो आप देखेंगे कि वो रिकॉर्डिंग्स भी कुछ इस किस्म के हमने ऑनलाइन लेने की उनसे कोशिश की है। उसमें सबसे पहले जो पैनलिस्ट हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब हैं, एक्स डिफेंस सेक्रेटरी रहे हैं, फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं डिफेंस प्रोटेक्शन के। इसके अलावा हमारे साथ ज्वाइन करेंगे डॉक्टर तुगरुल यामीन साहब, इस वक्त एसोसिएट डीन हैं नस्ट के, सिप्स जो उनका डिपार्टमेंट है उसके। और तीसरे हमारे साथ डॉक्टर खुरम साहब जो कि एनडीयू में इस वक्त आईआर का जो डिपार्टमेंट है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर हैं। अभी जो हम लोग पहला लेने जा रहे हैं इनपुट, वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब की तरफ से लेने जा रहे हैं। और उनसे मैंने क्या बातें पूछी, बल्कि इन्हीं तमाम पैनलिस्ट से मैंने कमोबेश एक ही तरह की बात पूछी और उसमें दो तीन मोटी मोटी चीज़ें थी जो कि आप सुनेंगे। पहला तो ये कि क्या चाइना जो है वो इस लद्दाख स्टैंड ऑफ को आगे एस्केलेट करेगा या नहीं करेगा, या इंडिया ऐसे कोई बेवकूफ़ी करेगा या नहीं करेगा। दूसरा, क्या टू फ्रंट वॉर जो है उसका फिनोमेना जिसका इंडिया में डिस्कशन होता है बहुत ज़्यादा, क्या वो कोई हकीकत है, क्या इंडिया उसके ऊपर कोई स्टेप्स लेगा। और तीसरा, पाकिस्तान इस सारे मामले को कहाँ पे देखता है। और चौथी छोटी सी बात कि साउथ एशिया के तनाजुर में हम इस सारे मामले को कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं। तो मूविंग ऑन, हम पहला जो इनपुट है वो आपके सामने रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब का। वेलकम टू अवर शो। और जो आपसे डिस्कस किया था कि जो चाइना का और इंडिया का इस वक्त एक स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके हवाले से कुछ आपकी इनपुट, कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी। उस हवाले से मैं कुछ सवालात आपके सामने रखूँगा, अगर आप उस पर हमें कुछ और हमारे ऑडियंस को गाइड कर सकें। ठीक है। सर, पहला सवाल यही है कि जो इंडिया है, ये जो लद्दाख के अंदर इंट्रूजन हुई है चाइना की तरफ से, क्या ये कोई शॉक एंड ऑ किस्म की सिचुएशन है इंडिया के लिए? वो एंटिसिपेट नहीं कर रहे थे इस मूव को चाइना की, या ये उनके इल्म में आप समझते हैं कि पहले से होगी और उन्होंने कोई तैयारी करके रखी होगी? मेरा अपना ख्याल ये कि चूंकि शरारत हिंदुस्तान ही की थी, और वो जब हम आगे बात करेंगे तो आपको पता है कि क्या हो रहा था। सबसे पहले तो लद्दाख का स्टेटस चेंज का जब उन्होंने किया, इसको यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, इसके एक डिस्ट्रिक्ट को, तो आपने देखा होगा कि चाइना की तरफ से आवाज़ उठी थी। उन्होंने कहा था कि ये मुनासिब नहीं है कि आप एक तरफा तौर पे इसका स्टेटस चेंज नहीं कर सकते। जिसका ये मतलब शायद हिंदुस्तान के ज़हन में हो कि ये LAC जो है, लाइन ऑफ एक्शन कॉन्टैक्ट या कंट्रोल, इसको वो इंटरनेशनल बॉर्डर में तब्दील करने की कोई कोशिश या कोई इस किस्म का, जब आपने स्टेटस चेंज कर दिया नेचुरली भी फ़र्क तो पड़ता है ना। हालांकि मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी को ऑक्यूपाइड टेरिटरी में तब्दील कर दिया फॉर देयर ओन मतलब डिसएडवांटेज। ये अलग है, कभी हम जब कश्मीर पे बहस करेंगे तो करेंगे। तो वो जो कुछ कर रहा था, उसके अलावा वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा था, तो इसको आम पार्लेंस में हम कहते हैं सलामी टैक्टिक्स। आपने कहीं जरूर ये पढ़ा होगा फ्रेज, जिसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ना गैर महसूस तरीके से। तो उनका ये तो नहीं हो सकता कि उनको ये अंदाज़ा ना हो कि चाइना रिएक्ट करेगा, लेकिन उनका ये ख्याल होगा कि पहले चाइना कोई ज़ुबानी कलामी रिएक्ट करेगा, उसके बाद फिजिकली रिएक्ट करेगा, तो एक वो बतदरीज एस्केलेशन का उनके ज़हन में होगा। तो लेकिन चाइना का जो रिएक्शन है वो इस लिहाज से ज़रूर इनके लिए अचंभे का बायस होगा, या थोड़ा सरप्राइज हुए होंगे कि वो स्ट्रेट अवे उन्होंने आके इसको नलीफाई कर दिया जो कुछ वो कर रहे थे। और तो इस लिहाज से एक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर होगा चाइना की तरफ से इनके ज़हन में, क्योंकि शरारत ही नहीं की थी, बल्कि शरारतें थी। लेकिन ये है कि वो शायद बतदरीज एक ग्रेजुअल रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पहले कोई डिप्लोमेटिक लेवल पर बात होगी, फिर कोई उसको बढ़ावा दिया जाएगा, गर्मा गर्मी होगी, तब जाके तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इस लेवल की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो उस लिहाज से आप कह सकते हैं कि सरप्राइज ही है उनके लिए।
ٹھیک ہے سر. سر دوسرا سوال اس کے اندر جو ہے وہ یہ بنتا ہے پھر کہ پاکستان کی طرف سے ایک اسٹریٹجک سائلنس دیکھنے کو مل رہی ہے. یہ جتنی بھی لداخ کے اوپر اسٹینڈ آف ہے, کوئی فارن آفس کی طرف سے بات چیت نہیں ہے, پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہے, آرمی کی طرف سے کوئی ایس سچ ہماری کوئی بیان نہیں جا رہا. ایل او سی کے حوالے سے تو جا رہا ہے, لیکن ایس سچ لداخ کی جو اس وقت اسٹینڈ آف ہے اس پہ کوئی پاکستان کی طرف سے بات چیت نہیں ہو رہی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ڈیلیبریٹ ہے پاکستان کی طرف سے, یا اس کا کوئی فائدہ ہے, نقصان ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال اس لیول کی سپورٹ نہیں نظر آ رہی جیسے کہ ہونی چاہیے جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں چائنا کے ساتھ. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ایک حفظ مقدم کے طور پر ہے, کیونکہ اگر پاکستان بہت ہائی پچ میں سپورٹ کرے تو یہ پھر ایک کنائونس کے طور پہ دیکھا جائے گا. آپ کو پتہ ہے بھارت تو پہلے اس ٹو میں ہوتا ہے کہ کوئی اس کو ایسا کلو ملے جس سے وہ باتوں کو بتنگڑ بنائے اور جوڑے. تو میرا خیال ہے کہ ہلکا سا بیان تو دیا ہے فارن آفس نے, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کو باز رہنا چاہیے اس قسم کی شرارتوں سے, لیکن بہت زیادہ اس کو شد و مد سے پیش نہیں کیا گیا. اس کی وجہ میری سمجھ میں یہی آتی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے, تاکہ اس کو مس کنسٹرو نہ کیا جائے, اور خاص کر بھارت اس کو واویلا مچا کر مغربی دنیا میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے کہ پاکستان اور چائنا نے مل کر کوئی سازش کی ہے یا مل کر کوئی پلان بنایا ہے. اگر کیونکہ ایسا اگر تاثر ہو جائے تو وہ شاید جو مزاحمت کی تحریک ہے اس کے لیے بھی اتنا سودمند نہ ہو, اور پاکستان کے اپنے جو تعلقات ہیں ان کے لیے بھی شاید اتنا اچھا نہ ہو. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا بیلنسڈ ریئیکشن ہے. اچھا سر, پھر اس سے سوال یہ بھی نکلتا ہے کہ لداخ کے اندر انٹروژن جو ہے وہ یہ بھی شو کرتے ہیں کہ کل کو اگر کشمیر ڈسپیوٹ اس کے اوپر کوئی معاملہ آگے بڑھتا ہے, ویسے تو انڈیا نے سارے دروازے بند کر دیے ہیں, لیکن لیٹ سے کوئی معاملہ بنتا ہے, باہر کے اسٹیک ہولڈرز اس میں انوالو ہوتے ہیں, تو کیا ٹیبل پہ چائنا کو بھی جگہ ملے گی اب؟ اور چائنا بینگ دا بگیسٹ پاور پلیئر آف دا ریجن, کیا کشمیر میں سب سے زیادہ کہیں شیئر چائنا تو اٹھا کے نہیں لے جائے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو تو ہے نا کشمیری پاکستان اور ہندوستان ان کا جو قضیہ ہے یہ تو آپ کو پتہ ہے یو این او ریزولوشن کے تحت ہے. جی بالکل. جو چائنا کا معاملہ ہے یہ اور ہے. تو اگر تو ہم یو این ریزولوشن, کیونکہ ہمارا جو پرنسپل سٹانس ہے وہ یو این ریزولوشن کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا ہوا ہے, اور وہی ہمارا سٹانس رہنا چاہیے, کیونکہ وہ ہمارا اینکر بنتا ہے. اگر ہم ذرا بھی اس کو چھوڑیں, جیسے کہ آپ کو پتہ ہے چھوڑنے کی کوشش پہلے ہوئی, تو اس کا پھر یہ ہے کہ بعد میں اگر بھارت مکر جائے یا کچھ کر جائے تو پھر آپ دوبارہ اس کے لیے پہ باندھ نہیں سکتے معاملے. بڑی مشکل سے یہ آپ کو پتہ ہے دوبارہ باندھا گیا. تو لیکن یہ میں ضرور سمجھتا ہوں کہ جب بھی بات چیت ہو کشمیر کے اوپر, تو چائنا اگر یہ شو کرے اپنی مرضی کے اس میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے, تو میرا خیال وہ لیجیٹیمیٹ اس کا ہوگا یہ خیال کہ اسے بھی شامل کیا جائے. تو اس لحاظ سے پھر 4 فریق ہو جاتے ہیں, چائنا, پاکستان, ہندوستان اور کشمیری. تو وہ جب کبھی موقع آئے گا تو وہ ممکن ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یو این او ریزولوشن کے ساتھ جب تک ہمارا اینکر وہ ہے, بنیادی سٹانس ہے, اس تک ہماری طرف سے شاید یہ نہیں جانی چاہیے ریکوائرمنٹ کہ چائنا کو شامل کیا جائے. لیکن چائنا کو چاہیے میرے خیال میں کہ وہ اپنے آپ کو فریق بنائے اور فریق بنانے کی پوری کوشش کرے, تاکہ جب بعد میں بات ایک تو ذرا تھوڑا سا پریشر بڑھ جائے گا, اور اوور آل جو یہ پرابلم ہے اس کا اسکوپ بڑھ جائے گا. تو اس لحاظ سے دنیا کی توجہ کا باعث بھی بنے گا, لیکن پاکستان کی طرف سے شاید یہ انیشیٹو نہیں ہو سکتا. اچھا پھر سر اسی سے پھر آگے سوال جو جڑ جاتا ہے جس پہ بہت زیادہ بات بھی ہو رہی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے اندر بہت زیادہ ٹاک ہو رہی تھی پچھلے دنوں, اس کے ڈیفینس اینالسٹ, اس کے جنرلز, وہ سارے یہی بات کر رہے تھے کہ دے آر پریپیئرڈ فار اے 2 فرنٹ وار. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا اگر کشمیر کے اندر آ کے فریق بنتا ہے, یا لداخ کے اوپر زیادہ اسکلیشن ہوتی ہے, یا ایل او سی کی سائڈ پہ اسکلیشن ہوتی ہے, تو انڈیا از پریپیئرڈ ٹو ہینڈل بوتھ سائڈز آف دا وار. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ 2 فرنٹ وار جو ہے اس فینومینا کو وہ کیری آؤٹ کر سکے, یا یہ جا سکتی ہے اس سائڈ پہ بات؟ دیکھیں اگر چائنا تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنی بڑی پاور ہے, اور چائنا وہ 1962 والا چائنا نہیں ہے جہاں ہندوستان ان کے ساتھ ایک روایتی جنگ لڑ لی تھی. جی. ایک تو چائنا میرا نہیں خیال کہ کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو ملوث کرے گا ایک روایتی جنگ میں.
جی بالکل چائنا کی بہت ماڈرنائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے. ان کا جو جنگ کی سپیس ہے وہ بالکل مختلف ہے. وہ صحیح. الیکٹرانک وارفیئر میں جائے گا, وہ اسپیس وارفیئر میں جائے گا, وہ انفارمیشن وارفیئر میں جائے گا, وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جائے گا. تو وہ میرا خیال ان سے برداشت نہیں ہو پائے گی. صحیح. ان کی جنگ تو وہی ٹینکوں اور جہازوں والی جنگ ہے. کنونشنل تو سائٹ پر ہے. جی کنونشنل سائڈ پر ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ ٹو فرنٹ وار کا تو کوئی سینیریو بنتا ہی نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جو معاملہ کھڑا ہوا ہے, اس سے صرف چند دن پہلے جنرل بپن کا ایک آ گیا تھا آرٹیکل, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ٹو فرنٹ کو بھی بھول جانا چاہیے, اور یا اس قسم کی کوئی بات ہی کہ مطلب وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں خود ہی وہ کہہ رہے تھے کہ ٹو فرنٹ نہیں ہو سکتی. اور ان کے بہت سے جنرل جو ریٹائرڈ ہیں, جو تو ہوتے ہیں نا حاضر سروس, ان کی تو اپنی مجبوری ہوتی ہے, ان کے تو ذمے ہیں دونوں فرنٹ پہ لڑنا. لیکن آپ کو ایک بھی ان کا ریٹائرڈ جنرل ایسا نہیں ملے گا, یا کوئی جو ان کے اینالسٹ ہیں, بڑا اچھا ان کا اینالسٹ ہے ایک بریڈے صاحب, کیا نام ہے اس کا, خواتین والا نام ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا, پروین, وہ ہاں جی پروین سوامی, وہ خود کہتا ہے کہ جی ایک فرنٹ پر ہی لڑ لیں تو بڑی بات ہے. وہ تو جب کمپیئر کرتا ہے پاکستانی فوج کے ساتھ تو وہ بھی کہتا ہے کہ بڑا مشکل ہے ان کے لیے, تو ٹو فرنٹ تو کچھ بہت دور کی بات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ ٹو فرنٹ وار کا کوئی کانسیپٹ بھی ہے ان کے پاس. انہوں نے یہ ہوکس کھڑا کیا ہوا تھا ٹو فرنٹ کا, تاکہ وہ اسلحہ خرید سکیں ویسٹ سے اس بنیاد پر, اور ایک بہانہ بنا سکیں اتنی بڑی فوج رکھنے کا. کیونکہ جو وہ اسلحہ خریدتے ہیں, جو چیزیں, ان سب کی نوعیت ایسی ہے کہ وہ صرف پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتے ہیں. ابھی دیکھیں پہاڑی علاقوں میں جنگ لڑنے کے لیے آپ کو اور قسم کا رسد و سامان چاہیے, بالکل سر. اور میدانی اور ریگستانی علاقوں کے لیے اور چیز. ان کی تو 70% جو اسلحہ ہے, جو تیاری ہے, جو پوری لاجسٹک ہے, وہ ساری گیئرڈ اپ ہے یا تو ریگستانی علاقوں میں لڑنے کے لیے یا میدانی علاقوں میں لڑنے کے لیے. کچھ پہاڑی علاقوں کے لیے بھی ہے, وہ جو کشمیر میں استعمال کرتے ہیں اور ادھر لداخ وغیرہ میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ کم ہے. تو میرا نہیں خیال نہ تو ان کی تیاری ہے ٹو فرنٹ کی, نہ ہی وہ اس قابل ہیں کہ ٹو فرنٹ کا تصور بھی کر سکتے ہیں. جنرل بپن راوت کی آپ نے بات کی سر, انہوں نے تو پچھلے دنوں یہ بھی بیان دیا تھا کہ جو وہ بنانا چاہ رہے تھے ایئر کرافٹ کیریئر, اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو شیلف کر دیں گے, بیکاز وی ڈو ناٹ نیڈ دیٹ اینڈ وی ڈو ناٹ ہیو دا کیپیسٹی رائٹ ناؤ کہ ہم وہ اس کی طرف جا سکیں. تو اس سے بھی یہ بات کریبریٹ ہوتی ہے کہ ادھر نہیں جا سکتے تو یہاں پہ وہ دو فرنٹ پہ کیسے لڑ سکیں گے. سر آخری آپ سے بس ایک سوال یہ کرنا تھا کہ ایل او سی کے اوپر آپ سچویشن کیسی ہوتی دیکھ رہے ہیں, اور اس وقت یہ سائنو انڈیا جو اسٹینڈ آف ہے, اس کا فیوچر کیا ہے, کیا ریجن کے اوپر اس کا کوئی اثر پڑے گا, اسپیشلی کشمیر اور پاکستان کے اسٹیٹس کے اوپر؟ جی اثر تو اس کا بہت گہرا پڑے گا, وہ اس طریقے سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو گلوان وادی ہے, وہاں پر وہ جو لیک ہے جس کا بھی مجھے نام یاد نہیں, جہاں پر وہ آ چکے ہیں فنگر 4 تک, جبکہ فنگر 8 تک ان کا دعویٰ تھا ہندوستان کا, تو کافی آگے ادھر بھی آئے ہوئے ہیں. اور گلوان وادی میں یہاں تک آ چکے ہیں کہ وہ جو سڑک تھی دولت بیگ سے جو اولڈی کی طرف جاتی ہے, جو بنیادی طور پہ کراکرم پاس کی طرف جاتی ہے, اس کو انہوں نے ڈومینیٹ کر لیا چائنیز نے, اور وہاں پر ابھی کوئی نقل و حمل ممکن نہیں ہے جب تک کہ چائنیز نہ چاہیں. تو میرا خیال ان دو جگہوں سے تو پیچھے نہیں ہٹے. 5 اسپاٹس کی بات ہو رہی ہے, ان دو جگہوں سے تو کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. البتہ کچھ لے کچھ دے کے چکر میں یا فیس سیونگ کے لیے ہو سکتا ہے باقی جگہوں سے وہ تھوڑا پیچھے ہٹ جائیں. لیکن یہ دو چونکہ بہت اہمیت کی حامل ہیں, ان کا تعلق سیاچین کے ساتھ بھی بنتا ہے, کیونکہ اگر انڈیا کے دل میں یہ ہو کہ کسی اور پاور کو یہاں پر کوئی وہ کیمپ دے دے یا کوئی بیس دے دے سیاچین کے علاقے میں, تو وہ پھر آگے آپ کو پتہ ہے یہ سی پیک کا جو ہمارا روٹ ہے کراکرم ہائی وے, اس کو اوورسیز کا وہ کمپرومائز ہوتا ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا فرق پڑ چکا جو پریونٹ کر دیا چائنیز نے, اس میں تو وہ پیچھے ہٹنے کے نہیں ہے. جہاں تک اس کا آپ تعلق بات کر رہے ہیں ایل او سی کا کہ جو صورتحال ہے, اس میں تو میرا ایک نظریہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان ایک خاص سوچے سمجھے منصوبے کے تحت چل رہا ہے, جس میں پہلے انہوں نے اسٹیٹس چینج کیا کشمیر کا, فیز 2 میں انہوں نے جو وہاں پر مزاحمت کی ایک موومنٹ چل رہی ہے اس کو مکمل طور پہ کراش کرنا ہے. اس کے بعد انہوں نے پاکستان کی طرف توجہ دینی ہے. تو اس وقت جو وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے, اسے صرف اس لیے ڈالا ہوا ہے پاکستان کو ان ایکٹیو رکھنے کے لیے, تاکہ جو وہ کارروائی کر رہا ہے اور جو دباؤ اس نے ڈالا ہوا ہے
اس موومنٹ کے اوپر، اس کو ختم کرنے کے لیے، جو کہ وہ کر سکتا ہے کیونکہ 500,000 لوگ کیا کریں گے، لیکن یہ ہندوستان کو پتہ ہونا چاہیے ہمیشہ کے لیے وہ کبھی ختم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ انہوں نے 100% ان کے مائنڈز اور ہارٹس جو ہیں وہ کھو دیے ہیں کشمیریوں کے. پہلے جو کشمیری لیڈرشپ کا کچھ لوگ تھے نا، کانگریس کے ساتھ بھی تھے، بی جے پی کے ساتھ بھی تھا، وہ سب آپ نے ان کے بیان سن لیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ جب انتخاب ہوں گے امریکہ کے، جب ان کے رافیل طیارے آ چکے ہوں گے، جب ان کا S-400 ABM اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم آ جائے گا، اس کے بعد ہی، کیونکہ ہندوستان کی ایک روایت ہے، آپ یاد رکھیں، ڈبل ٹرپل تیاری کر کے اوور انشور کر کے پھر آتے ہیں. یہ ابھی وہ گھبرائے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے سال وہ بھول نہیں سکتے. تو اس وقت میرا نہیں خیال کہ وہ ہمت کر پائیں گے کچھ کرنے کی. بہرحال ہمیں تو تیاری رکھنی چاہیے. میرا اپنا انالیسز یہ ہے کہ یہ ان کا فیز 2 ہے. فیز 3 میں وہ آئیں گے آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے لیے. گلگت بلتستان کے لیے تو اب کیا آئیں گے، آزاد کشمیر کے باقی علاقوں کے لیے کوشش کریں گے، لیکن وہ کوئی بہت بڑی جنگ نہیں ہو پائے گی کیونکہ دونوں طرف نیوکلیر وہ ہے. تو جس قسم کا یہ آپ نے ابھی دیکھا ہے لداخ میں، اس سے تھوڑا پلس قسم کی چیز وہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کا نتیجے میں پاکستان کو بہت اچھا موقع مل جائے گا اپنے تمام جو حساب کتاب پورا کرنے کا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کا نتیجہ اللہ کرے کہ کشمیر کی آزادی اس کا نتیجہ نکلے. جی تھینک یو. انشاءاللہ سر. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو. السلام علیکم. آپ نے جنرل نعیم لودھی صاحب کی گفتگو سنی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ پورے معاملے کو آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. بہت عرصہ انہوں نے اپنی زندگی کا تقریباً ساری زندگی ہی انہی میدانوں کے اندر گزاری ہے، اور ڈپلومیسی سے لے کے منسٹریل جابس، اور پھر منسٹریل جاب سے پہلے آرمی کے اندر انہوں نے اپنا ایک بیشتر زندگی کا حصہ گزارا ہے. تو بہت ساری انپٹس بہت ویلڈ اور بہت پریکٹیکل قسم کی تھیں ان کی. امید ہے کہ آپ کو استفادہ حاصل ہوا ہوگا اس سے. اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر تغرل یامین صاحب کے انپٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس سارے معاملے کے اوپر کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں جس موضوع پہ آپ سے بات کروں گا وہ بھارت اور چین کے فوجی تناؤ کے بارے میں ہے، اور اس سے خطے کے امن پہ کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. اب تو اس بات پہ بہت تجزیے ہو چکے ہیں، بہت بات چیت ہو چکی ہے. پچھلے چند ہفتوں سے ہندوستانی فوج اور چینی فوج کے درمیان کچھ جھڑپیں ہوئی ہیں. جھڑپیں کوئی گولی چلنے تک نہیں تھیں، بلکہ اس لیول سے تھوڑی نیچے تھیں. یہ صرف مکہ بازی یا ایک دوسرے پہ پتھراؤ کرنے تک پہ مشتمل تھی. مگر سب کو پتہ ہے کہ چینی فوج نے لداخ میں جو بھارت کے زیر علاقہ تھا جموں کشمیر کا، اس میں اندر آ گئے ہیں اور کافی حصے پہ ان کا قبضہ ہو گیا. چینیوں کے تئیں یہ ان کا اپنا علاقہ ہے، کیونکہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ کسی کا بھی کوئی ایسا ڈیمارکیشن نہیں ہوئی تھی. سب لوگ اپنے حساب سے اپنے بارڈر کو تصور کرتے ہیں کہ یہ ہمارا بارڈر یہاں ہوگا یا ہمارا بارڈر وہاں تک ہوگا، لکیر یہاں سے گزرتی ہے وہاں سے گزرتی ہے، تو اس لیے اس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہتے ہیں. بہرحال میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو علاقہ چین نے لے لیا ہے وہ اب چین کا ہو جائے گا. اس پہ ہندوستانی فوج میں اتنا دمخم نہیں ہے کہ وہ لڑ کے یہ علاقہ واپس لے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ 6 جون کو جو مذاکرات ہوئی تھیں ہندوستانی 14 کور کے کمانڈر کی، اور جو چینی کمانڈر زمین پر موجود تھا وہ ناکام رہیں. کوئی اس سے کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی اس میں. تو جو میرا تجزیہ ہے وہ تو یہ ہے کہ جو چین نے علاقہ لے لیا، ہندوستان کی ہمت بھی نہیں ہے، اس کا دمخم بھی نہیں ہے کہ لڑ کے علاقہ واگزار کروائے. تو میرے خیال میں اس کو ایک طرح سے وہ یہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے یہ علاقہ جو ہے یہ اپنا گوا دیا ہے یا گوا بیٹھے ہیں، کیونکہ اگر اس پہ لڑائی کرتے ہیں تو یہ بہت تیزی سے ایٹمی جنگ تک جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستانی جرنیل بڑے عرصے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2 طرفہ جنگ لڑ سکتے ہیں، ایک ایٹمی حالت میں، یعنی ہم بیک وقت چین سے بھی اور پاکستان سے بھی لڑ سکتے ہیں، اور اس بات کو بھی زیر اثر رکھ سکتے ہیں، یا جو بھی حکمت عملی ہے اس میں اس بات کا بھی ہم غور و خوض کر سکتے ہیں کہ یہ دونوں ایٹمی
ہتھیار سے لیس ممالک ہیں، یعنی چین کے پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی پاس بھی ایٹمی ہتھیار ہیں. تو دونوں جنگوں میں اگر دونوں سے بیک وقت لڑتا ہے تو یہ لوگ کہتے ہیں بقول ان کے کہ یہ تیار ہیں کہ اس جنگ کو اس درجے تک لے جائیں کہ ایٹمی ہتھیار استعمال ہو. میرا اپنا ذاتی خیال ہے ایسا نہیں ہوگا. چین کے ساتھ تو جو علاقہ انہوں نے گوا دیا. ہاں، پاکستان کی طرف یہ لوگ اپنا دباؤ جاری رکھیں گے. لائن آف کنٹرول پہ یہ لوگ سیز فائر وائلیشنز کرتے رہیں گے. ابھی بھی حال میں بھی انہوں نے سیز فائر وائلیشنز کی ہیں، بے گناہ شہریوں کو مار دیا. تو یہ فالس فلیگ آپریشن بھی کر سکتے ہیں. مگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ بیک وقت دو طرف جنگ نہیں لڑیں گے. چین سے کوشش کریں گے کہ حالات قابو میں رکھیں، اس کو بڑھائیں نہ. جو علاقہ انہوں نے لے لیا ہے، اپنی طرف مزید یہ فوج کو اور بلائیں گے اور کمک بلائیں گے اور بھاری ہتھیار یہاں رکھیں گے تاکہ چینی اس سے آگے نہ بڑھیں. پاکستان کی طرف یہ لوگ گڑبڑ کر سکتے ہیں. اس لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے حفاظت کریں، اپنے علاقے کی حفاظت کریں، چوکنا رہیں، کسی بھی شرارت کے لیے کسی وقت بھی تیار ہیں. اب اس میں کیا پاکستان چین کے علاوہ بھی کسی کی طرف دیکھ سکتا ہے؟ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کسی کی طرف دیکھنا تو ایک اچھی حکمت عملی نہیں. اپنے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. بہرحال چینی ہمارے دوست ہیں اور ہمیں امید ہے کہ ہمارے آڑے وقت ہمارے کام آئیں گے. کیا ہم اس وقت جو نئے بلاک ہمارے وجود میں آ رہے ہیں، یعنی بھارت، امریکہ، آسٹریلیا یا اور دیگر ممالک، کیا ہم ان کے مخالف بلاک میں شامل ہونا چاہیے ہمیں، یعنی چینی بلاک میں؟ تو میرا خیال ہے ہمیں کسی بلاک میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سی پیک ہمارے پاس ہے جو کہ چائنا کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، اور اس سے ایک لازمی سی بات ہے کہ ان کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہ چائنا پاکستان اکنامک راہداری جو ہے یہ کامیاب ہو. اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا. ان کا 2 ہفتے کا فالتو بحری سفر بچے گا. ان کے بحری قزاق جو ہیں ملاکا اسٹریٹس میں، ان سے ان کے مال و اسباب سے بھرے ہوئے جہاز محفوظ رہیں گے. پاکستان انہیں سیکیورٹی مہیا کرے گا، یہ جو ہمارا اقتصادی راہداری بن رہی ہے اس میں. تو اس میں دونوں کے لیے، جیسے انگریزی زبان میں ون ون سچویشن کہتے ہیں، وہ ون ون سچویشن ہے. تو ایک جو تجارتی ہمارے ان کے ساتھ کولیبریشن ہے، اور فوجی جو ہماری ان کے ساتھ کوآپریشن ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اور باقی کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں. اچھی سفارت کاری یا اچھی ڈپلومیسی تو یہی ہے کہ تمام ممالک سے ہم دوستی رکھیں، کسی کے ساتھ بے جا لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ میرا مختصر تجزیہ ہے. شکریہ بہت بہت. آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر طغرل یامین صاحب کی. طغرل صاحب بہت منجھے ہوئے، اپنے جو فیلڈ ہے اس کے بہت منجھے ہوئے ایکیڈیمک ہیں. نسٹ کے اس وقت ایسوسیٹ ڈین ہیں سپس کے. پیس اینڈ کانفلکٹ ریزولوشن کے حوالے سے اور ڈپلومیسی کے ریالم کے اندر کس طرح موو کرنا چاہیے، کیا باتیں ہونی چاہیے، اس کے تناظر میں انہوں نے اپنی یہ ساری ان پٹ دی ہے. امید ہے کہ اس سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ پاکستان اگر اس وقت خاموش ہے، پاکستان اگر اس وقت کوئی بہت زیادہ ہیو اینڈ کرائے نہیں کریٹ کر رہا، اور بہت سے لوگ جو یہ تجزیہ کریں گے پاکستان اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا اس سارے معاملے سے، تو وہ آپ کو اس سے تھوڑا سا اندازہ ہو گیا. ابھی ہم تیسرا جو ان پٹ ہے وہ ڈاکٹر خرم صاحب کا لیں گے. ڈاکٹر خرم صاحب سے بھی میں نے کم و بیش یہی باتیں پوچھی تھیں، لیکن میں نے ان سے ایک اضافی سوال یہ بھی کیا تھا کہ ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں وہ اس سارے معاملے کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں. تو چلتے ہیں ڈاکٹر خرم صاحب کے ان پٹ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. السلام علیکم خرم صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا، اپنی کچھ ایکسپرٹ اوپینین سے ہمیں اور ہمارے ویورز کو مستفید کرنے کا. ابھی آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ آج کی جو ڈسکشن ہے ہماری، اٹ از آن دا کرنٹ اسٹینڈ آف بٹوین انڈیا اینڈ چائنا، اور جو لداخ کے اندر ایک سینو انڈیا ایشو چل رہا ہے اس کے اوپر ہم کچھ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین، کچھ ان پٹس ہیں وہ دینا چاہ رہے ہیں. تو ابھی میرا جو پہلا سوال آپ سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ یہ جو اس وقت کرنٹ اسٹینڈ آف ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں اسے ایک نئی سرد جنگ کے تناظر میں دیکھتا ہوں. وہ سرد جنگ جو 2009 میں امریکہ کے سابق صدر اوباما نے ایشیا پیسیفک یا پیسیفک پیوٹ اسٹریٹجی کے نام پر شروع کی تھی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نئی سرد جنگ کو نقطۂ عروج پر پہنچانے کا بیڑا موجودہ امریکی صدر ٹرمپ نے اٹھایا ہے. اس نئی سرد جنگ کے 2 بنیادی اہداف ہیں. پہلا اس کا ہدف چین ہے اور دوسرا روس ہے.
اب چین کے خلاف امریکہ نے جو بساط بچھائی ہے ایشیا میں، اس کا سب سے اہم مہرہ ہندوستان ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 سال قبل امریکہ نے کوارڈ کے نام سے ایک ایشیائی اتحاد تشکیل دیا تھا، جس کے 4 ممالک تھے: امریکہ خود، آسٹریلیا، جاپان اور ہندوستان۔ ان 4 ممالک میں سے ہندوستان وہ واحد ملک ہے جو چین کے ساتھ جس کی سرحدیں ملتی ہیں، اور جو جاپان اور آسٹریلیا کی نسبت بہت زیادہ عسکری طور پر مضبوط ہے۔ تو اس لیے جو لوگ آبزرو کر رہے ہیں سچویشن کو، وہ یہ سمجھ رہے تھے اور اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ جب امریکہ روایتی طور پر چائنا کو سکویز یا پریشرائز کرنے کی کوشش کرے گا، تو ہندوستان اس کے لیے سب سے ایک وائبل آپشن ہوگا۔ اس آپشن کا استعمال امریکہ نے 2017 میں بھی کیا، اور مجھے لگتا ہے کہ اب بھی لداخ میں جو معاملہ ہوا اس کو امریکی آشیرواد حاصل ہے۔ یہ سلسلہ بنیادی طور پر اگست 2019 سے شروع ہوا تھا، جب ہندوستان نے کشمیر میں 375 کو ریووک کیا، 35A کو ریووک کیا، لداخ کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کیا، اور اس کے بعد پھر مئی میں چین کے ساتھ اپنی سرحد پر چند غیر قانونی تعمیرات شروع کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکی آشیرواد کے بغیر یہ ممکن تھا، اور یہ اس کا تنازع ہے۔ اچھا، تو آپ اس کا مطلب ہے کہ اس کرنٹ سٹینڈ آف کو کشمیر اور لداخ کے علاوہ ایک اوور آل گلوبل سینیریو میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا کولڈ وار جو ہے اس کا یہ ایک شاخسانہ ہے۔ جی ٹھیک۔ اچھا، دوسرا جو میرا سوال آپ سے پھر اسی سے نکلتا ہے کہ جو پاور پلیئرز ہیں دنیا کے اندر، جس میں اور اسپیشلی ریجنل پاور پلیئرز کے طور پر جو لوگ سامنے آئے ہیں، انڈیا کا اور آسٹریلیا کا ایک ملٹری ایگریمنٹ ہوا ہے پچھلے دنوں، جس میں ایک دوسرے کی ملٹری بیسز جو ہے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 2 جو ریجنل بلاکس بنیں گے، جس میں ایک سائڈ پہ انڈیا، آسٹریلیا، جاپان اور اس طرح کے دوسرے جو ممالک جو کہ امریکہ کے گروپ کے ہیں، اور دوسری طرف چائنا اور اس کے ساتھ کچھ کھڑے ممالک جس میں شاید پاکستان کا نام بھی لیا جاتا ہے، کیا اس طرح کے 2 بلاکس ہیں وہ ایمرج ہوں گے، اور کیا پاکستان کو کسی ایک بلاک کی طرف لین آن کرنا چاہیے؟ صرف ایشیا میں بلکہ یورپ میں، افریقہ میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سیکرٹری اسٹیٹ مائک پومپیو نے سینٹرل ایشیا کے لگاتار دورے کیے پچھلے سال میں۔ تو امریکہ تو اپنی صف بندیاں کر رہا ہے، لیکن چین کی طرف سے جو رد عمل ابھی تک سامنے آیا ہے، چین نے کسی قسم کی کوئی صف بندی نہیں کی ہے۔ چین نے نہ ہی اپنے اتحادیوں کو ایک کال ٹو آرم دی ہے کہ آپ آئیں اور امریکہ کے خلاف ہماری اس جنگ میں شامل ہو۔ ابھی تک چین کا جو رد عمل ہے وہ خاصا نپا تلا ہے۔ چین سفارتی ذرائعوں سے، چین مذاکرات کے ذریعے یہ جو ایک نئی کولڈ وار شروع ہو چکی ہے، اس کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن لداخ پر جو چین کا رد عمل چین نے دیا ہے، جس طرح سے چینی افواج جو کچھ آپ کا ہے، مذاکرات صرف اس پر ہوں، تو چین نے لداخ کی ایپیسوڈ پر یہ بہت واضح پیغام دے دیا ہے آسٹریلیا اور جاپان کو، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان بھی اس ایپیسوڈ سے بہت کچھ سیکھے گا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ لداخ سٹینڈ آف کے کچھ دن بعد ہی صدر ٹرمپ نے مودی کو فون کرنے کی کوشش کی، اور پھر ٹرمپ نے ذرائع ابلاغ کے نمائندگان کو یہ بتایا کہ پرائم منسٹر مودی کا موڈ ٹھیک نہیں تھا۔ تو وہ موڈ شاید اس لیے خراب ہو کہ ہندوستان توقع کر رہا تھا کہ چین کے کسی بھی رد عمل کی صورت میں امریکہ ہندوستان کو سپورٹ کرے، وہ امریکی سپورٹ نہیں ملی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہندوستان اپنے 60 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ تو ہندوستان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے، بجائے اس کے کہ ہندوستان ایک ایکسٹرا ریجنل پاور کا مہرہ بنے۔ ہندوستان کو یہ چاہیے کہ ایک طویل عرصے بعد ایشیا کو بام عروج تک پہنچانے کا جو موقع ہاتھ آیا ہے، ہندوستان اس میں ایک پارٹنر بن کے شامل ہو، نہ کہ حریف کے طور پر۔ آپ اس سارے ایسکلیشن کو یا سارے معاملے کو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نیپال نے پچھلے دنوں کافی اگریسو بیہیویئر اختیار کیا ہندوستان کے بارے میں، انہوں نے اپنا ایک نیا میپ، پولیٹیکل میپ جو ہے اس کو ایشو کیا۔ پاکستان کے ساتھ اوبویسلی ہندوستان کے معاملات چلتے رہتے ہیں، چائنا کے ساتھ اس وقت ایک کرنٹ سٹینڈ آف پہ ہے ہندوستان، افغان پیس پروسیس اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے، اس میں ہندوستان جو کمرے کے اندر موجود نہیں ہے اس وقت۔ تو اس سارے معاملے کو آپ ساؤتھ ایشیا کے تناظر میں اگر ساؤتھ ایشین لینس سے دیکھیں تو کہاں جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، اس وقت ہندوستان کئی داخلی مسائل کا شکار ہے۔ کووڈ-19 بعد وہاں
کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، ہندوستانی معیشت شدید مشکلات کا شکار ہے، اور دوسری طرف مودی کا ہندوتوا کا ایجنڈا ہے جو کہ توسیع پسندانہ بھی ہے، جو کہ جارح بھی ہے، اور یہ جو کمبینیشن ہے یہ بہت ایک خطرناک کمبینیشن بن چکا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے ہندوستان نے پہلے نیپال کے محاذ پر نیپال کے ساتھ چھیڑ خانی کی، اس کے بعد پاکستان کے ساتھ جو سیز فائر وائلیشنز میں اضافہ ہوا ہمیں وہ دیکھنے کو ملا، کس طرح سے بھارتی حکومت اور میڈیا نے پاکستان کے خلاف کووڈ-19 کے پینڈیمک کے دوران طبلِ جنگ بجائے۔ اسی طرح سے اب یہ چین کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد تو لگتا ہے کہ جو انڈیا کے داخلی مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا صورتحال مزید ایسکیلیٹ کرے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں۔ اس کی 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان اور چین کے درمیان جو باہمی تجارت ہے اس کا والیوم بہت زیادہ ہے۔ چین اور ہندوستان کی ترقی ایک بہت زیادہ حد تک ایک دوسرے پر انحصار کرتی ہے۔ دوسرا، ہندوستان اور چائنا کے سفارتی میکانزمز خاصے سٹرونگ ہیں۔ ہم نے ڈوکلم کے بحران میں دیکھا 2017 میں کہ کس طرح سے دونوں ممالک نے اپنے سفارتی چینلز استعمال کرتے ہوئے ایک اچھی خاصی ایسکیلیٹڈ سچویشن کو ڈیفیوز کیا۔ اور تیسرا جو اہم اس میں ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کسی بھی طرح چائنا کے خلاف مہم جوئی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین اور ہندوستان کے درمیان عسکری توازن اس وقت واضح طور پر چین کے حق میں، اور 1962 میں جب چین اور ہندوستان کی جنگ ہوئی تھی تو چین اور ہندوستان کے درمیان عسکری توازن تقریباً برابر تھا، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کو خاصی سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اب اس وقت جب چین معاشی اور عسکری حوالوں سے ہندوستان سے بہت آگے ہے، ہندوستان کسی بھی صورت میں چین کے ساتھ ایک جارحیت کا رویہ نہیں اپنائے گا، بلکہ سفارتکاری کے ذریعے اپنا علاقہ واپس لینے کی کوشش کرے گا، اور چین وہ کن شرائط پر واپس کرتا ہے that remains to be seen۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خرم صاحب، آپ کے ٹائم کا اور آپ کے انپٹس کا بہت بہت شکریہ۔ آپ نے گفتگو سنی تینوں ماہرین کی، امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی استفادہ حاصل ہوگا۔ کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم ڈفرینٹ پریکٹیشنرز اور اکیڈیمکس جو ہیں ان کے جو پوائنٹ آف ویوز ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے رہیں، تاکہ صرف جو ایک سینسیشنلزم جو ہمارے ہاں پھیلائی جاتی ہے کسی نہ کسی انداز میں، اس سے ہم بچتے ہوئے جو ایکچوئل گراؤنڈ کے اوپر پریکٹیکل سٹیپس ہیں، کیا لینے چاہیے، کیا ہو سکتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں، بجائے اس کے کہ ہم خواہ مخواہ کی جو ایک سوشل میڈیا فرینزی کا شکار ہو کے کوئی نہ کوئی بات چھوڑتے رہتے ہیں اور اوپینین میکنگ کرتے رہتے ہیں، اس سے بچتے رہیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، آپ سب سے دوبارہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ بہت شکریہ۔